मई को, उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट को के साथ वीडियो लिंक पे बात करनी थी, और वो बात 1 मिनट से ज़रा कम वक्त दी गई, जिसमें इमरान खान ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करके ये कहा कि मैंने आपको कई पिटीशन दी हैं अपने फंडामेंटल राइट की वायलेशन की, आपने वो फिक्स भी नहीं की, मुझे दहशतगर्दों की जगह पर रखा गया है, उसका कोई नोटिस नहीं लेता, मेरे साथ गैर इंसानी सलूक हो रहा है। इस पे चीफ जस्टिस ने उसको कहा कि वीडियो बंद कर दो, वो वीडियो बंद हो गई। अतर मिर्जा साहब जो उस बेंच के एक जज थे, उन्होंने कहा कि वीडियो को बंद करना ऐसे जैसे हम किसी के कहने पे कर रहे हैं। जजेस आपस में उठ के बाद 1 घंटे के लिए चले गए, और घंटे के बाद एक शॉर्ट ऑर्डर मैंने पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने वीडियो से ये बंद की कि ये मिस यूज ना हो जाए। मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। उसी दिन 30 तारीख को इमरान खान को एक नोटिस दिया गया, जो मैंने अभी तकसीम सैफुर्रहमान अगर तकसीम का दीवार ये आपको दिया कि उसी दिन एक नोटिस दिया गया इमरान खान को 30 मई को अडियाला जेल में FIA वालों ने दिया, जिसमें ये कहा कि आप अपना ट्वीट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और आपने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट से 1971 ये नहीं कहा कि हमारी डिफीट, कि 1971 के वाक़यात की निस्बत आपने कुछ इंकशाफात किए हैं, जिससे पाकिस्तानी फ़ौज में बगावत का ख़तरा है। लफ्ज़ है म्यूटनी बगावत है कि पाकिस्तानी फ़ौज में बगावत का ख़तरा है, और एनी सिविलियन, कोई सिविलियन उठ के फ़ौज पे हमला भी कर सकता है। इसलिए आपने ये शदीद जुर्म किए, इसकी इंक्वायरी करनी है और आप इस इंक्वायरी में शामिल हों। ये नोटिस देने से पहले जो मजिस्ट्रेट है उसने इस एप्लीकेशन को, उसका अलाउड देखा हुआ, आप देखें उसकी मोहर है, उसने ये परमिशन दे दी कि इंक्वायरी करें। ठीक, उसके ऊपर इमरान खान ने जो कुछ लिखा वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इमरान खान ने लिखा, only join the investigation in presence of my lawyer। आगे लिखा है, the allegation, the above allegation is absolutely nonsense। नॉनसेंस है, बिल्कुल बकवास है, मुझ पर जो इल्ज़ाम। अब ट्वीट इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल चाहिए, इमरान खान के पास तो कोई मोबाइल नहीं है, और जब इनको ये एहसास हुआ कि इमरान खान के पास तो मोबाइल भी नहीं है, और हमने ये, तो इन्होंने दूसरे दिन, बल्कि यकम को इन्होंने, जो हफ्ते का दिन था, बैरिस्टर गौर, उमर अयूब और रऊफ़ हसन को नोटिस दिए कि तुम हमारे सामने 5 जून को पेश हो जाओ, कि वो आएँ और बताएं कि ये ट्वीट उन्होंने किया है। जहाँ तक ट्वीट का ताल्लुक है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान में इमरान खान को जब 8 मई को जब गिरफ्तार किया गया, 8 मई को, तो इमरान खान से मोबाइल वगैरह चीफ जस्टिस की इदारत में ले लिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इदारत में वो गिरफ्तार हुए, उसके साइड रूम से, जहाँ वो बायोमेट्रिक का उसका होना था, बायोमेट्रिक की कमरे से गिरफ्तार किया गया, उसका मोबाइल ले लिया। उसी वक्त उसके घर पे छापा हुआ, उसकी बीवी से मोबाइल, और उसके यहाँ तक उसका पासपोर्ट और सब कुछ लिया गया उसके घर से।
یہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان عظیم میں اللہ رب کریم، اللہ رب عظیم، اللہ جو مالک کی کائنات ہے، رب عرش کریم ہے، رب عرش عظیم ہے، اس نے کہا ہے حق کہو، حق کہو اور جھوٹ جو ہے وہ باطل ہے. اللہ نے قرآن میں قوموں کا ذکر کیا. قوم عاد، پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ جھوٹ کی پیروی آیا، باطل مٹ گیا. اب اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ حق کیا ہے اور حق کہنا چاہیے. اس حق کو ہم کب تک چھپائیں گے؟ یہ کب تک ہم اس پہ پردہ ڈالیں گے اپنے جھوٹ پہ؟ ہم جھوٹ کو کیوں نہیں آشکارا کرتے کہ ہم نے اب تک اس قوم کے ساتھ جھوٹ کہا ہے، جھوٹ کہا ہے. سچ کہنے کا وقت ہے. آج سے 2 سال پہلے جب عاصم منیر صاحب فوج کے کمانڈر ان چیف ہوئے تو ان کا جو پیشوا تھا ان کو کمانڈ حوالہ کرتے وقت اس نے ان کے تعارف میں کہا کہ عاصم منیر صاحب نہ صرف پیشہ ورانہ جرنیل ہیں، وہ حافظ قرآن ہیں. مجھے یقین ہوا کہ یہ حافظ قرآن تو جو ہے اس نے تو قرآن کو ہم تو جو ہیں گناہگار بدکار قرآن اپنا زنگ صاف کرنے کے لیے روزانہ پڑھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں کہ اپنا زنگ صاف ہو جائے. تو میں سمجھا کہ جو حافظ قرآن ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ سمجھتا ہوگا. اس دفعہ جب 16 دسمبر آئے گا تو یہ سچ کہہ دے گا، یہ کہہ دے گا کہ ہم نے بنگالیوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، لیکن ہم نے بت پرستوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے. یہ سرنڈر کو مانے کیوں نہیں مانتے کہ آپ نے بت پرستوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے. جس بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جب یہ کہا گیا ہے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں کیا ہے، اس کو کھولیں. اس کے اقتباسات ٹیکس باہر کے ملکوں میں شائع ہوئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل یحییٰ خان وومنائزر اور الکوہلک تھا، اور جنرل نیازی اس کا پیارا و ہم نوازا دوست تھا جس کے ذمہ مشرقی پاکستان کیا گیا. اس لیے سچ جانے کے لیے ضروری ہے کہ 25 مارچ 1969 کو ایوب خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، اور 25 مارچ 1969 1969 کو جب ایوب خان کو اقتدار سے علیحدہ کیا تو یحییٰ خان ایوب خان نے جو 1962 میں کانسٹیٹیوشن دیا تھا جس میں وہ پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں I Field Marshal Ayub give you this constitution، یہ ان کا کانسٹیٹیوشن. اس نے اس کو ایبروگیٹ کیا اور قوم سے وعدہ کیا کہ اب ایک نئی دستور ساز اسمبلی بنے گی جو نیا کانسٹیٹیوشن بنائے گی، اور اس کے لیے دسمبر 1970 میں الیکشن ہوئے. ان الیکشن میں آج کا بنگلہ دیش، اس وقت کا مشرقی پاکستان، وہاں عوامی لیگ جیت گئی، اور عوامی لیگ ایسے جیتی کہ کسی اور پارٹی کو ایک سیٹ پہ نہیں ملی، کسی ایک پارٹی کو. شیخ مجیب الرحمان عوامی لیگ کے صدر تھے. شیخ مجیب الرحمان نے
1970 کا الیکشن 6 پوائنٹ پہ کانٹیسٹ کیا تھا. یہ اس کا الیکشن مینیفیسٹو تھا. اس میں جو 2 پوائنٹ ان کو قبول نہیں تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وفاق کے اخراجات اکائیاں اس تناسب سے دیں گی جتنی ان کی نمائندگی وفاق میں ہوگی. اگر وفاق میں جس صوبے کی فوج زیادہ ہے تو ڈیفنس کے فوج کے اخراجات وہ صوبہ دے گا. ایئر فورس میں، نیوی میں، عام سروسز میں. تو اب ایک یہ پوائنٹ ان کو قابل قبول نہیں تھا. دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ صوبے جو ہیں اکانومی، صوبوں کی اکانومی ہوگی. اکانومی کا کنٹرول صوبے کے اندر صوبے کے پاس ہوگا اور صوبہ وفاق کو صوبہ جو ہے پے کرے گا. یہ آج کے برعکس ہے. یہ پنجاب کو بھی قبول نہیں تھا. اس موجودہ پاکستان کو اس وقت مغربی پاکستان کہتے تھے. مغربی پاکستان کے 2 صوبوں میں پیپلز پارٹی جیتی تھی، سندھ میں اور پنجاب میں. تو الیکشن کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم. ادھر ہم ادھر تم کہنا کم از کم پاکستان سے باہر کی بات نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم ہندوؤں کی غلامی میں تمہیں دے دیں گے. یہ تھا کہ تم مشرقی پاکستان کو حکمران ہو گئے اور ہم مغربی پاکستان کو. بھٹو صاحب نے مخالفت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اجلاس ملتوی ہو گیا. جب ملتوی ہو گیا تو شیخ مجیب الرحمان اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ 6 پوائنٹ پہ بات چیت کرتے ہیں لیکن آپ ڈھاکے کو آئیں. چنانچہ ڈھاکے کو یحییٰ خان گیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب گئے. ولی خان کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی آئیں. وہ بات چیت 25 مارچ 1971 تک چلی. 25 مارچ 1971 کو شیخ مجیب کو ڈھاکہ سے گرفتار کر کے مغربی پاکستان لایا گیا اور یہاں شیخ مجیب الرحمان کو میاں والی جیل میں بند کر دیا اور عوامی لیگ کو اینٹی ٹیررسٹ پارٹی کہہ کے بین کر دیا گیا. اور عوامی پارٹی کے تمام جو منتخب ہوئے تھے امیدوار مشرقی پاکستان سے سب کو اریسٹ کر دیا گیا. چنانچہ اور یحییٰ خان کمانڈ وہاں کی جنرل نیازی کے حوالے کر کے واپس آ گئے. اس عرصے میں سردار شوکت حیات نے ایک کتاب لکھی ہے جو اب انہوں نے بین کر دی. یہ اردو کی کتاب ہے. اس میں سردار شوکت حیات لکھتے ہیں کہ میں نے یحییٰ خان سے ملاقات کی درخواست کی کہ میں یحییٰ خان سے ملنا چاہتا ہوں. میری درخواست کے جواب میں مجھے بلایا گیا اور جنرل عمر، اب پتہ نہیں وہ جنرل تھا عمر یا وہ میجر جنرل تھا یا اسد عمر کا باپ تھا، کہ جنرل عمر نے مجھے کہا کہ یحییٰ خان سے ملنے سے پہلے تم مجھ سے ملو گے اور تم بتاؤ تم یحییٰ خان سے کیوں ملنا چاہتے ہو. کہ میں نے کہا میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملٹری ایکشن نہ کرے، اس کو بند کرے اور شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار حوالے کرے. اپنی ایک تنظیم بنائی مکتی بانی، یہ مزاحمت کرنے کے لیے انہوں نے کہ پاکستان کی فوج کی مزاحمت کرے. مکتی بانی اور ان کی آپس میں کلیش ہوتی تھی جو دردناک بات ہوئی. کود کے خودکشی کی
کہ فوجی پاکستان کی فوجی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والا فوجی ان کی عصمت ریزی کرنے کے لیے ہاسٹلوں میں داخل ہوتے تھے، اور بچیاں اپنی عصمت کو بچانے کی تو اس کی ویڈیو بنی، اور ویڈیو بین ہو گئی۔ اس زمانے میں بنی، ابھی جنگ شروع تھی، انڈیا نے بنائی، اور انڈیا نے وہ ویڈیوز عام کی، وہ یوکے اور امریکہ میں بکی، وہ ویڈیوز بکی۔ یہاں پہ کسی کو ویڈیو دیکھنے کی حق ہے، یہ حق کیوں نہیں کرنے دیتے کہ تم نے اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کی، تم نے ہوا کی بیٹیوں کی محرمتی کی کوشش کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان سے 30 لاکھ لوگ نے کراس کر دیا مغربی بنگال کو۔ یہ بنگال کی ایک تقسیم پہلے پاکستان بننے سے پہلے ہوئی تھی، ہندو مسلمان کے نام پہ۔ جب مسلمانوں نے، مشرقی پاکستان کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتے، تو اس وقت ریفرینڈم ہوا، اور ریفرینڈم میں جنہوں نے اسلام کے حق میں ووٹ دیا تھا وہ مشرقی پاکستان کہلایا، اور جو اسلام کے حق میں نہیں تھے وہ مغربی بنگال کہلایا، اور اس کا کیپٹل کلکتہ ہوا۔ اور اس مغربی پاکستان کے درمیان 1000 کلومیٹر انڈیا ہے، اور اس 1000 انڈیا کلومیٹر کو پاکستانی جہاز انڈیا کی ایئر سپیس کو کراس کرتے تھے انڈیا کی اجازت سے۔ جب یہ لوگوں کی یا پاپولیشن کا انخلاء شروع ہونے ہوا تو انہوں نے بند کر دیا، کہ انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان سے اصل آتا ہے۔ تھی انڈیا کی، اس نے فوج کو حکم دیا کہ تم داخل ہو جاؤ مشرقی پاکستان میں، اور مشرقی پاکستان کے لوگوں کو نجات دلاؤ پاکستان کی فوج سے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں جو جنگ شروع ہوئی، اس جنگ میں بہت سے اسٹیجز آئے ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہوں گے۔ 15 دسمبر بہت امپارٹنٹ ہے، جب پاکستان کا اس وقت صرف ایک ہی ٹی وی تھا، اور وہ ٹی وی سرکاری ٹی وی۔ سرکاری ٹی وی پہ جنرل نیازی کا بیان دیا گیا کہ انڈیا کے ٹینک میرے سینے سے گزر کے ڈھاکے میں داخل ہوں گے۔ یہ 15 دسمبر کا ہے، اور کو بنا کے بھیجا گیا تھا سیکورٹی کونسل میں۔ سیکورٹی کونسل میں